अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स अब्बास कासमी। लोकसभा 2024 का चुनाव जारी है। 4 फेज का चुनाव हो चुका है, 3 फेज की वोटिंग बाकी है। चुनाव का रिजल्ट कैसा होगा, क्या माहौल है, चुनाव के बाद क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब से। मौलाना, मिला टाइम्स में खुश आमदीद और बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बहुत सबसे शुक्रिया। पहले सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इन दिनों भी लगातार आपके सफर हो रहे हैं, पूरे मुल्क के हालात, पूरे मुल्क के जो हालात उस पर आपकी नजर है, तो आपको क्या लगता है 2024 का रिजल्ट कैसा होगा, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, इंतखाबात का जब ऐलान हुआ था तो मुल्क का माहौल कुछ और था, और ये समझा जा रहा था कि 400 पार तो नहीं तो 300 पार तो मौजूदा हुक्मरान पार्टी और एनडीए मिलकर ले ही आई। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए हवा का रुख बदलता गया। अब मेरा अंदाज़ा ये है कि मेजॉरिटी में तो ये ना बीजेपी आएगी ना एनडीए आएगी। हो सकता है कि इंडिया अलायंस मेजॉरिटी में आ जाए। अब से कुछ दिन पहले तक तो मैं ये समझता था कि वो भी मेजॉरिटी में नहीं आ पाएंगे जी। और एक तरह से हंग पार्लियामेंट होगी। लेकिन अब वो पिछले 10-12 दिन के अंदर भी जो हालात जिस रुख पर आगे बढ़े हैं, और जो ये 4 मरहलों का इलेक्शन मुकम्मल हुआ है और हर जगह से जो रुझानात सामने आए हैं, तो अंदाज़ा ये होता है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर कोई धांधली, कोई मैनिपुलेशन न हुआ जिसके इम्कानात का इनकार नहीं किया जा सकता, तो फिर तो मेजॉरिटी में तो एनडीए और बीजेपी नहीं आ रही है। हो सकता है कि इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी मिल जाए, ये अब इम्कान सामने आया है पिछले 10-12 दिन के अंदर। ये धीरे धीरे इम्कान बनने की वजह क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि जब इलेक्शन के डेट का ऐलान हुआ था या इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ तो उस वक्त एनडीए भारी थी, और इसी जोश में मोदी साहब ने भी नारा लगाया 400 पार का। लेकिन धीरे धीरे अब इंडिया अलायंस के हक में माहौल बनता जा रहा है। खुद कांग्रेस के राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि बीजेपी 150 पर महदूद हो जाएगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि 100 सीट आएगी, कोई कह रहा है कि 200 से ज्यादा सीट देने को कोई तैयार नहीं है, और ये इंडिया अलायंस का एक तरह का एग्जिट पोल है। तो इस बीच क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से माहौल इतना बदला है? देखिए, क्या मुसलमान और मोमिन की हैसियत से तो मेरा जवाब यही होगा कि ये मिन जानिबिल्लाह है। हमारे हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी एक बात कहा करते थे, मैंने बरह रास्त उनकी ज़ुबान से ये बात 3-4 बार से ज़्यादा सुनी कि हमारे मुल्क के हिंद के साथ अल्लाह ताला का मामला कुछ अजीब है। यहाँ के इस्लामियान हिंद के साथ अल्लाह का ये मामला है कि जब रास्ते सब बंद होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अब बहुत तारीक मुस्तकबिल है, तो अचानक कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी तब्दीली आती है कि एक मोहलत मज़ीद मिल जाती है मुसलमानों को अपने रवैये को बेहतर बनाने की और मुल्क और मिल्लत की खिदमत के सिलसिले में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की। तो एक तो ये कि ये बिल्कुल मुख्तसर जवाब है जो अहले ईमान के लिए बिल्कुल काफ़ी है जी। कि ये मन जानिबिल्लाह है। जहाँ तक ज़ाहिरी असबाब का सवाल है, क्योंकि अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला काम लेते हैं दुनिया में, फैसले उसके जो नाफिज होते हैं वो भी दुनिया के ज़ाहिरी असबाब के पर्दे में नाफिज होते हैं। तो इस दौरान हुआ ये है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की तकरीरें बड़ी अहमकाना, बड़ी जाहिलाना, बहुत ही पस्त सतह की होती चली गई। मयार बहुत गिरता चला गया, और उसके सामने ख़ास तौर पर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका, इनकी तकरीरें बहुत ठोस होती चली गईं। उसका मयार बढ़ता चला गया, और जो बुनियादी इश्यूज़ इस मुल्क को दरपेश हैं, अब आप गौर करें, क्या इस मुल्क को हिंदू मुसलमान का मसला दरपेश है?
انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ رام مندر بنا لیں گے تو سارا ووٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. لیکن اس ملک کا ہندو بھی اب سمجھ گیا ہے کہ یہ رام مندر کا مسئلہ ہمارا مذہبی مسئلہ نہیں تھا، یہ سیاسی مسئلہ ہے ان کا. ان کے جو ملک کے جو مسائل ہیں وہ تو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، جو عورتوں کا جنسی استحصال بہت بڑے پیمانے پر بی جے پی اور سے منسوب لوگوں کی طرف سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور روز ایک نئی خبر آ رہی ہے، روز نیا اسکینڈل آ رہا ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے اوپر بھی بہت اثر پڑا ہے، رائے عامہ پر بھی اثر پڑا ہے. آخر اتنا بے ضمیر تو ہمارے ملک کے لوگ نہیں ہوئے ہیں. صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کی ہندو آبادی میں اکثریت شرفا کی ہے. ان کی جی لڑکیاں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. تو اب جب یہ اس طرح کی باتیں، بازاری قسم کی اور حرکتیں، اور پھر ایسے شخص کو وزیر اعظم خود اس کی کمپین میں جا کر شریک ہو رہے ہیں، اس کے اپنے اسٹیج پر بلا رہے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھارت کا بہت بھلا ہوگا. ایک ایسا شخص جس نے ریکارڈ توڑ دیا، یعنی ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا ہے بحیثیت ایک ہندوستانی شہری کے، کہ اب تک نہیں سنا تھا کہ ایک شخص نے تقریباً 3000 عورتوں کے ساتھ جنسی استحصال کیا، سیکسول لیکن پی ایم اسالٹ مودی کیا. اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کانگریس کی سرکار ہے کرناٹکا میں، اس وجہ سے ہوا. اگر گجرات میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہ کسی نے کیا ہے گجرات میں اس طرح. وزیر اعظم مودی صاحب کیا اتنے بے خبر ہیں کہ یہ اس بات کا تعلق جو تھا وہ تو مرکزی سرکار سے تھا؟ کہاں چلی گئی ان کی سی بی آئی، کہاں چلی گئی ان کی آئی بی؟ پھر مزید بات یہ ہے کہ وہ تو ٹکٹ تو انہوں نے اس کو دیا نا، جے ڈی ایس نے، ان کے حریف نے ٹکٹ دیا ان کو. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سرکار یہ سوچتی ہو کہ الیکشن کے بعد کارروائی کریں گے، اس کو الیکشن سے جوڑ دیا جائے گا. ہو سکتا ہے، میں کوئی ان کی طرف سے معذرت نہیں کر رہا ہوں. اور جی کانگریس کون سی کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی پارٹی ہے؟ اس کے اندر بھی ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، رہا کرتے تھے. اس کے بعد اس کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دینا، جب یہ بات منظر عام پر آئی تو اس کو فوراً لک آؤٹ پر ڈال دینا چاہیے تھا، اس کو ایگزٹ اس کی بند کر دینی چاہیے تھی. یہ سینٹر کسی کا بھی کام ہے طور پر. یہ سینٹر کا کام ہے، اس کو سینٹر نے کیوں نہیں کیا؟ اور اس کے بعد بھی جب باہر گیا تو اس کے بعد ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو کینسل کرنے میں آدھا منٹ نہیں لگے گا فارن منسٹری کو. کیوں سن مرکزی حکومت نے، وزارت خارجہ نے اس کو کیوں نہیں کیا اس کو کینسل، ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو؟ اتنا بڑا گنڈا، اتنا بڑا بدماش، اور اس کے بعد ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے. تو اسی طرح اور بھی جو لوگ ہیں، جن پہلوان لڑکیوں کے ساتھ جنسی استحصال جس شخص نے کیا تھا، اس کے بیٹے کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا. تو اس کا جو میسج جا رہا ہے، میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، جی ملک کے عام شہریوں کے اندر جو میسج گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر پڑا ہوگا. جو شرح گری ہے، ایک تو ووٹنگ پرسنٹیج بھی گرا، اور پھر یہ کہ بظاہر اب تک جو رجحانات سامنے آئے اس کے مطابق بی جے پی اور این ڈی اے کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ نے ابھی وزیر اعظم نریندر مودی کی اسپیچ کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کی جو گفتگو تھی، ان کی جو جاہلانہ تقریر تھی جس کی وجہ سے ماحول بدلا ہے. آپ نے ان کی راجستھان میں جو اسپیچ ہوئی تھی اس کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک ویڈیو بھی جاری کیا، جواب دیا تھا پی ایم مودی کو. حالانکہ پی ایم مودی نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے جان بوجھ کر بدنام کیا جا رہا ہے، اگر میں ہندو مسلمان کروں تو عوام کے بیچ رہنے کے میں لائق ہی نہیں ہوں. میں کبھی ہندو مسلمان نہیں کرتا ہوں، مسلمان میرے اچھے دوست ہیں، پڑوسی ہیں. عید کے موقع پر میرے گھر کھانا نہیں بنتا تھا، مسلمانوں کے گھر سے آتا تھا، تو اچھے رشتے ہیں. اور ہمارے مخالفین نے گودھرا سانحہ کے بعد مجھے بدنام کیا ہے. اور اس کے اگلے ہی دن جناب نے کیا فرمایا؟ ایک دن بھی پیٹ میں یہ بات رک نہیں سکی، اور اگلے ہی دن انہوں نے پھر اس کے بعد پھر ایک اور الیکشن ریلی میں خطاب کرتے ہوئے پھر وہی ہندو مسلم کا مسئلہ چھیڑ دیا. نریندر مودی صاحب کا پورا کیریئر اس بات کی دلیل ہے، ان کا وجود ہندو مسلم جھگڑے کی بنیاد پر ہے. اگر
وہ وزیر اعلیٰ گجرات کے نہ بنے ہوتے اور انہوں نے گودھرا اور اس کے بعد کے وہ سارے واقعات رونما نہ کیے ہوتے تو وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھی نہ رہتے نہ بنتے، جائے کہ ملک کے وزیر اعظم. ان کی تو پوری سیاست اسی کے اوپر مبنی ہے. وہ ان کی صفائی کو کون قبول کرے گا؟ اور اس لیے وہ ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکے اس صفائی پر. بہت ہی ناقابل اعتبار شخصیت ہے. ان کے بارے میں تو جھوٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ تو اب شاید گنتی سے بھی باہر ہو گیا ہے. کس قدر غلط بیانی وہ کرتے ہیں یہ بات ملک کے ہر شخص کو معلوم ہے اور کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. خود بی جے پی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آف دا ریکارڈ بہت پریشانی کا اظہار کرتے ہیں لیکن مجبور ہے وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو جب پی ایم مودی پبلک ریلی میں کہتے ہیں کہ دیش کی سمپتی پر مطلب ہندوؤں کا حق نہیں مسلمانوں کا حق ہے، پچھلی سرکار نے ایسا کہا، یا چھین لیا جائے گا، یا ریزرویشن ہم نہیں لینے دیں گے مسلمانوں کو، مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، اس طرح کی تمام باتیں، لیکن انٹرویو میں وہ صفائی دے رہے ہیں. تو ضرورت کیا پڑی ہے مودی صاحب کو یا بی جے پی کو اس طرح کی صفائی دینے کی؟ یہ جو الیکشن کے جتنے مرحلے ہوئے ان کے جو ریزلٹس کے بارے میں یا ٹرینڈز کے بارے میں جو فیڈ بیک ان کو ملا بہت ہی ریلائبل ایجنسیز کے ذریعے سے، اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ اپنی صفائی دینی پڑی. پھر انٹرنیشنلی ان کا امیج جس طرح خراب ہوا، جس طرح ان کو یونائٹڈ نیشنز میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میں کا نوٹس لیا گیا اور ان کے اس قسم کے بیانات کو، تقریروں کو، رویوں کو برا بھلا کہا گیا. مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے اپنی برات کا اظہار کیا. یو کے پرائم منسٹر جو بہت وہ ہندو ہی ہیں انہوں نے بھی بہت اس پر اتفاق کا اظہار کیا. امریکہ کی رائے عامہ ان کے بارے میں بگڑنے لگی. نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ جیسے بین الاقوامی اخبارات میں ان کے خلاف اداریے اور تحریریں آئیں. تو اپنے امیج کو سنبھالنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا. تو انہوں نے ایک انٹرویو میں وہ بات کہی. الیکشن کی ریلی میں کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ، اور انٹرویو میں انہوں نے کچھ اور کہا. مطلب صرف امیج سدھارنے کا مسئلہ ہے، بقیہ مسلمانوں سے ووٹ حاصل کرنا یا ان کے درمیان اپنی اچھی امیج بنانا ایسا کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی امید کرنے کی حماقت تو وہ نہیں کریں گے. مطلب وہ ابھی بھی اس اسٹینڈ پر قائم ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے ہمیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا، جو ایک بڑا معاملہ ہے، مودی صاحب نے بار بار اس کو اٹھایا کہ کانگریس کی سرکار میں منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے. کیا وہ معاملہ ہے؟ کس پس منظر میں منموہن سنگھ صاحب نے وہ کہا تھا؟ واقعی جھوٹ کی اور پستی کی ایک سطح ہوتی ہے. وزیر اعظم منموہن سنگھ ایک شریف آدمی تھے. انہوں نے اپنی اس تقریر میں وہ بات کہی ہے کہ ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی جو ہیں مارجنلائز، اس میں انہوں نے ایس سی کا بھی ذکر کیا، ایس ٹی کا بھی ذکر کیا، او بی سیز کا بھی ذکر کیا، مائنورٹیز کا بھی ذکر کیا. یہ پورا ایک سینٹنس ہے، میں نے پڑھا ہے اس کو بہت غور سے، کہ ان سب کا بہت زیادہ حق ہے، ان کے اوپر بہت توجہ ہونی چاہیے. اور مائنورٹیز میں چونکہ اور بھی مائنورٹیز آتی ہیں، اس میں انہوں نے مائنورٹیز میں پرٹیکولرلی مسلمس کہہ کر، ظاہر ہے کہ سکھوں کی اتنی بری معاشی حالت نہیں ہے، کرسچنس کی اتنی بری معاشی حالت نہیں ہے، تو مائنورٹیز میں سب سے زیادہ کمزور حالت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اور منموہن سنگھ پولیٹیشین نہیں تھے، بیسیکلی وہ ایک اکنامسٹ تھے، اکنامی کے ماہر تھے، اور انہوں نے بحیثیت اکنامسٹ وہ باتیں کہی ہیں، اور اس سے کوئی بھی انصاف پسند آدمی اختلاف نہیں کر سکتا. اتنے سالوں تک اس تقریر کو رکھے رہے مودی صاحب، الیکشن کے موقع پر ان کو یاد آیا. انہوں نے اسی موقع پر بی جے پی نے اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا، اس کو اپوز کیوں نہیں کیا. اس کا صاف مطلب یہ کہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، منموہن سنگھ کو، کانگریس کو بدنام کرنے کی، انڈیا الائنس کو کمزور کرنے کی ایک ناکام سیاسی کوشش ہے. اس چناؤ میں اپوزیشن کی طرف سے یا کہہ لیجیے انڈیا الائنس کی طرف سے جو سب سے بڑا مدعا بنایا گیا ہے وہ ہے سنویدھان بدلنے کا، کہ اگر بی جے پی آئے گی تو آئین کو بدل دے گی، اسی لیے وہ 400 پار 4 ہیں. اور اسی کے ساتھ دوسرا مدعا ہے کہ
SC ST اور OBC کو جو ریزرویشن ہے آئین میں، وہ ریزرویشن چھین لیا جائے گا۔ آج بھی آپ لکھنؤ میں ہیں، اور لکھنؤ میں اروند کیجریوال نے اکھلیش یادو صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی، تو اروند کیجریوال نے یہی کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے، یا جو دلت آرگنائزیشن ہے، جو دلتوں کے لوگ ہیں، ان کی جو سول سوسائٹی ہے، ان کے بیچ میں اس طرح کی کوئی چرچا ہے؟ اگر یہ بات صرف اپوزیشن نے کہی ہوتی اور میری براہ راست معلومات بھی نہ ہوتی، اور BJP کے کئی لیڈرز نے، منسٹرز نے، پورٹ فولیو ہولڈرز نے ایک کے بعد ایک اگر یہ بات نہ کہی ہوتی، تو شاید یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ یہ ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے اپوزیشن کا۔ ایودھیا کے جو امیدوار ہیں وہ اسی نام پر ووٹ دے رہے ہیں کہ 402 ہم بدلیں گے۔ کرناٹکا کا ایک لیڈر BJP کے جو منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں 400 کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم کو سنویدھان بدلنا ہے۔ جہاں تک مجھ کو یاد ہے کہ 4 BJP کے بڑے لیڈرز ملک کے طول و عرض میں وہ بیان دے چکے ہیں۔ اگر یہ چیز نریندر مودی اور ان کی حکومت کی پالیسی کے بالکل خلاف تھی تو فوراً ایکسپلینیشن کال کرنا چاہیے، ان لوگوں کو نوٹس بھیجنا چاہیے تھا کہ آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی، یہ پارٹی کے پروگرام اور پلان اور منصوبوں میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یہ کہا گیا ہے کہ بڑا لیڈر ابھی نہ کہے، دوسرے ذریعوں سے یہ آئیڈیا کو فلوٹ کیا جائے، اس کو بازار میں اتارا جائے، ذہنوں کو اس کے لیے تیار کیا عوام تک پہنچایا جائے کہ یہ منشا ہے، جائے اور پلس دیکھی جائے کہ اس کے اوپر کیا ری ایکشن آتا ہے۔ اس طرح کے معاملے میں سیاسی لیڈروں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ اگر حکومت نے اس پر ایکشن لیا ہوتا، پارٹی ہائی کمانڈ نے، پارٹی نے جواب طلب کیا ہوتا اور ان کو کینڈیڈیٹ بنائے ہوئے ہیں وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کی پالیسیوں کے نمائندے ہیں پبلک میں، اس کے بعد ان سے ٹکٹ واپس نہیں لیا گیا، ٹکٹ واپس لینا تو دور کی بات ہے، نوٹس نہیں دیا گیا، اس لیے کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ اور کون نہیں جانتا، لوگ بھول کیوں جاتے ہیں، جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تھا، کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی زبردست بحث مباحثے کے بعد، تو اس وقت تو اس کے بعد ہمارا جو آرگنائزر نکلا تھا RSS کا ترجمان، آج بھی کوئی بھی اس میں مضمون پڑھ سکتا ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز بھارتی نہیں ہے، اس کا سخت وروध کیا گیا، 12 سال تک انڈین کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا، ترنگا جھنڈا ناگپور کے ہیڈ کوارٹر پر نہیں لہرایا گیا۔ تو یہ تو سنویدھان کے خلاف رہے ہیں بہت زمانے تک، یہ تو آخر میں چند سال پہلے ان لوگوں نے سنویدھان کے خلاف اوپنلی بولنا بند کیا ہے۔ تو اب یہ بات ماننا میرے جیسے آدمی کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کو خود پہلے سے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کانسٹیٹیوشن بدلیں گے، کانسٹیٹیوشن کے جو بیسک فیچرز ہیں ان کو بدلیں گے، اور اس کو بدلنے کے لیے چونکہ بہت بڑی میجورٹی چاہیے، صرف سمپل میجورٹی سے وہ نہیں بدلا جا سکتا، 2/3 اس لیے وہ میجورٹی۔ 400 پار کی بات کر رہے ہیں۔ جو دلت سماج ہے یا دلت کی جو سول سوسائٹی ہے، جو ان کی پولیٹیکل تحریک ہے، کیا ان میں ہے چرچا اس کو لے کر کے بیداری ہے OBC میں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ مسئلہ انہی کا ہے، میرا ریزرویشن۔ رابطہ جو اس کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی حد تک ان کے اندر بیداری ہے، بلکہ یہی مدعا ان کے نزدیک سب سے اہم ہے۔ ملک کے عام لوگوں کے نزدیک تو مہنگائی اور بے روزگاری ٹاپ لسٹ پر ہے، کروڑوں نوجوان بالکل بے روزگار ہیں۔ اب بچوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا ہے کہ پڑھ لکھ کے کریں گے کیا، تو جاب تو ملنا نہیں ہے۔ تو اور عام لوگوں کے نزدیک، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں دلت طبقے کی، OBCs کی، ان کے اندر یہ میسج بہت زیادہ چلا گیا ہے کہ اگر یہ BJP سرکار دوبارہ آ گئی اور اس کو بڑی تعداد مل گئی تو یہ پھر ہمارے ریزرویشن کو بھی ختم کر دیں گے۔ جب کانسٹیٹیوشن ہی ختم ہو جائے گا تو ریزرویشن بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ چیز اس طبقے کے اندر بہت زیادہ اس وقت گشت کر رہی ہے۔ انڈیا الائنس کے اس وقت کئی لیڈر ہیں، 4-5 لیڈر ہیں جو اپنے اپنے اسٹیٹ میں BJP کا یا سرکار کا اچھی طرح مقابلہ کر رہے ہیں، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی،
तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, उधर ममता बनर्जी। तो आपको क्या लगता है इनमें कौन सबसे ज्यादा मजबूती के साथ मोदी का, बीजेपी का मुकाबला कर रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो सबसे ज़्यादा नेशनल लेवल पर मौसर साबित हो रहे हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका हैं। और तेजस्वी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बिहार में, और बहुत उनको मकबूलियत मिल रही है, बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। अखिलेश यादव भी बिल आखिर मैदान में उतर पड़े हैं, खुलकर सामने आ गए हैं और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, रैली से जॉइंटली खिताब भी कर रहे हैं। और अब आवाम में ये मैसेज चला गया है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। वो जो शुरू में खतरा हुआ था कि इंडिया गठबंधन ये टिक नहीं पाएगा, उसको तोड़ने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई, और बिल आखिर एक मजबूत गठबंधन की हैसियत से वो आवाम के सामने अब आ गया है, और उसकी वजह से आवाम उस पर अच्छी उम्मीदें कायम कर रही है। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या समझते हैं? अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद गठबंधन को कितनी मजबूती मिली है? जिस तरह अरविंद केजरीवाल बीजेपी पे सीधे अटैक कर रहे हैं कि ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, और मतलब क्या है, क्या जो बीजेपी के लोग अमित शाह को नहीं चाहते, क्या पूरा मामला है अमित शाह का? जिस तरह पूरा अरविंद केजरीवाल एक उभरते हुए लीडर हैं। मेरे जहन में तो उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका मैं इस वक्त इजहार नहीं करूँगा, लेकिन जी। बहरहाल उनके आने से इंडिया अलायंस फिलहाल तो मजबूत हुआ है। खुदा करे आइंदा भी मजबूत रहे और इलेक्शन जीतने के बाद कोई बाहमी इख्तिलाफ की शक्ल न पैदा हो। आपके खिलाफ इन दोनों टीवी चैनलों पर या कह लीजिए गोदी मीडिया में एक मरतबा फिर बड़ा हंगामा बरपा रहा। आपकी कुछ तकरीरें, कुछ क्लिप्स दिखाई जा रही थी जिसमें आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो कत्ले आम होगा, रहना दोबर हो जाएगा, इस सरकार को बदलना जरूरी है। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप एक मजहबी आलिम दीन होकर के आप मस्जिदों में सियासत पर तकरीर कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, बीजेपी से डरा रहे हैं। मजहबी आलिम दीन के फ़राइज़ क्या हैं? क्या यही फ़राइज़ हैं कि वो बैठा रहे गोशे में और मुल्क बिगड़ता चला जाए, समाज में करप्शन आम होता चला जाए, औरतों की इज्जतें लूटी जाए, किसानों पर बेपनाह जुल्म हो, मजदूरों पर बेपनाह ज़्यादतियाँ हों, औरतों के साथ ज़्यादतियाँ हों, कमज़ोर तबक़ात का इस्तेहसाल हो? जिस दस्तूरी मुआहदे के तहत हमारे बड़ों ने इस मुल्क में रहने का फ़ैसला किया था, उस मुआहदे की धज्जियाँ बखेर दी जाएँ। मैं इस्लाम पर अमल पैरा हूँ, इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है। किसी का मज़हब ऐसा होगा तो वो अपने मज़हब की तर्जुमानी करे। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मुल्क को बर्बादी से बचाऊँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं किसानों और गरीबों की आवाज़ बुलंद करूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मज़दूरों के हुकूक़ की आवाज़ बुलंद करूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं औरतों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त के लिए आवाज़ बुलंद करूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बेरोज़गारों के लिए रोज़गार मांगूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस बढ़ती हुई महंगाई, प्राइवेटाइजेशन, जिसके ज़रिए से जॉब मार्केट ख़त्म होता चला जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ। मेरा फ़र्ज़ है कि जिस दस्तूर के ज़रिए के तहत, एक मुआहदे के तहत हमने यहाँ रहने का फ़ैसला किया था, जब मैं ये महसूस करूँ कि ये मुआहदा तोड़ा जाने वाला है, ये दस्तूर बदला जाने वाला है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि हर गली नुक्कड़ पर खड़े होकर, हर मस्जिद और मदरसे में जाकर, हर मौके पर, हर स्कूल कॉलेज में जाकर, हर खेल के मैदान में जाकर, पूरे मुल्क के आवाम से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, ये अपील करूँ कि अपना वोट ज़रूर डालें और वोट तक़सीम ना होने दें। मैंने पूरे मुल्क में घूम घूम कर अपनी बहुत कमज़ोर सेहत के बावजूद अपने मुल्क का यह हक़ अदा करने की कोशिश की है कि वोट ज़रूर डालें और वोट तक़सीम ना होने दें। और वोट इस तरह, वोट तक़सीम अगर आपका होगा तो नफ़रत के सौदागरों को मज़ीद मौका मिलेगा। ये कत्लेआम का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, ये मेरी जेब से नहीं निकला है। जेनोसाइड की कॉल किसने दी थी? भूल गए लोग उस धर्म संसद को, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों को मारना है और 10 करोड़ मुसलमानों को मारना है और 10 करोड़ को मुर्तद बनाना है। लोग क्यों भूल जाते हैं? मेरी याददाश्त अल्लाह के फजल से इतनी कमज़ोर नहीं है, और मैं फ़र्ज़ समझता हूँ मुसलमानों से
کی اپنی نسبت کی وجہ سے بھی، اور اس سے بھی پہلے اس ملک سے اپنی نسبت کی وجہ سے میں اس ملک کا اپنے اوپر حق سمجھتا ہوں. ملک کے غریبوں کا، مظلوموں کا، مزدوروں کا، سکھوں کا، کرسچنس کا. منی پور میں کیا ہوا؟ وہاں کون سے مسلمان پر ظلم ہوا؟ وہاں تو کرسچنس پر ظلم ہوا. وہاں مسجدیں نہیں جلائی گئیں، چرچ جلائے گئے. تو یہ میرا اسلامی فرض بھی ہے اور میرا ملکی، وطنی، قومی اور انسانی فرض بھی ہے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں. اور یہ جو چند گودی میڈیا کے چینلز نے میرے خلاف ایک پوری یلغار کی ہے، یہ تو میرے لیے سند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے. اور اگر انہوں نے میری آواز کو سدا بصحرا سمجھا ہوتا کہ یہ آواز بے اثر ہے، تو وہ اس کا نوٹس نہ لیتے. وہ بڑے بڑے چینل لوگ ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات کو عوام تک پہنچایا. اگرچہ انہوں نے اس میں زہر گھول کر اس کو پہنچایا، لیکن ان سے اس کے سوا کسی اور چیز کی امید بھی نہیں تھی. کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن میں گودی میڈیا کے ان چینلوں کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں ان کی کسی بات کا نوٹس لوں یا اس کا جواب دوں. بالکل. مولانا، چناؤ سے پہلے آپ نے راہل گاندھی کے نام ایک خط لکھا تھا. اس میں آپ نے شکوہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو کانگریس میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے، کہیں پر اسپیس بھی نہیں مل رہا ہے. اور ایک اور سوال عام پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہن میں ہے کہ اگر سرکار بدلتی ہے تو مسلمانوں کے لیے کیا بدلے گا؟ ایسا کیا ہے جس سرکار میں نہیں ہو رہا ہے وہ سرکار میں ہو پائے گا؟ کیا فرق رہے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دستور محفوظ رہے گا. دستور میں کوئی میجر تبدیلی نہیں ہوگی. ہمارا اس ملک میں جو قیام کا فیصلہ ہمارے بڑوں نے کیا تھا، وہ اسی معاہدے کی بنیاد پر تھا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور ملک کے تمام شہری اپنے اپنے مذہب پر، اپنی تہذیب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، بلکہ اس کی تبلیغ و تشہیر کے لیے بھی آزاد ہوں گے. وہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے آزاد ہوں گے. وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر کر سکیں گے. خاص طور پر جو کانگریس کی جو نئی یوتھ قیادت ہے، اس نے جس طرح آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، جو اس سے پہلے کانگریس بھی نہیں کرتی تھی. اور صرف آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں، اس نے کاسٹ سینسس کے جو نعرہ اٹھایا ہے کہ ذات برادری کی بنیاد پر مردم شماری ہونی چاہیے، جیسے کہ بہار میں ہوئی، تاکہ ملکی سماج کا اصلی جو پروپورشن ہے، تناسب ہے، وہ سامنے آئے. جس طرح اس نے او بی سیز کی آواز اٹھائی. آپ جانتے ہیں کہ میں خاص طور پر اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں بہت ہی خاکساری کے اعتراف کے ساتھ کہ میں صرف مسلمانوں کے حق میں آواز کبھی نہیں اٹھاتا. میں ملک کے تمام مظلوم طبقات کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب جب میں دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس کی نئی قیادت وہ اس بات کو سمجھ گئی ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ راہل گاندھی نے جو یاترائیں کی ملک میں، اس سے وہ ملک کو پہلی بار پہچانے ہیں. اس سے پہلے تک وہ ظاہر ہے کہ ایئر کنڈیشن کمرے میں پلے بڑھے تو وہ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے کنیا کماری سے کشمیر تک اور منی پور سے بمبئی تک کا سفر کیا اور پیدل سفر کیا، تب ان کے سامنے آیا کہ ملک کی اکثریت بہت غریب ہے. ملک کی اکثریت ڈاؤن ٹروڈن ہے، آپریس کلاس سے تعلق رکھتی ہے، او بی سی سے تعلق رکھتی ہے، دلتوں سے تعلق رکھتی ہے. ان کو کتنی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، وہ کیسی گندی بستیوں میں رہتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے، خدا کرے کہ یہ بالکل بے بنیاد خوشگوانی ثابت نہ ہو، کہ انہوں نے اپنی تقریروں میں اور اپنی مہم اور جدوجہد میں او بی سیز کے مسئلے کو بہت اہمیت کے ساتھ لائے، وہ دلتوں کے مسئلے کو اہمیت کے ساتھ لائے. یہ چیز بہت اہم ہے جو امید دلاتی ہے کہ کانگریس اگر آئے گی یا انڈیا الائنس اگر آئیں گے. اب انڈیا الائنس میں صرف کانگریس تو نہیں ہے، انڈیا الائنس میں ڈی ایم کے کے اسٹالن بھی ہے، انڈیا الائنس میں تامل ناڈو کی لیڈرشپ بھی ہے، انڈیا الائنس میں کیرلا کے لیفٹسٹ بھی ہیں، انڈیا الائنس میں اکھلیش جو خود او بی سی لیڈر ہیں وہ بھی ہیں، انڈیا الائنس میں تیجسوی بھی ہے جو اس باپ کا بیٹا ہے جس نے زبردست مہم چھیڑی منوواد کے خلاف بہار میں اور اس کے لیے بڑی سزائیں بھگتیں. تو اکیلی کانگریس نہیں ہے، کانگریس ورسز بی جے پی نہیں ہے، انڈیا الائنس ورسز بی جے پی ہے.
اور ہماری ہمدردی انڈیا الائنس کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا ایک آخری سوال کریں گے، جو جنرل الیکشن ہے تو اس میں 6-7 صوبے ایسے ہیں جن کا اہم کردار ہوتا ہے، یو پی، بہار، مہاراشٹرا، بنگال، مدھیہ پردیش، راجستھان اور آسام وغیرہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یو پی میں کتنی سیٹوں پر اس مرتبہ بی جے پی کو کامیابی ملے گی؟ اسی طرح بہار اور کچھ جیسے 80 سیٹیں ہیں۔ میں تو اصل میں اس سوال کا جواب دینے کا زیادہ اہل نہیں ہوں، یہ تو جو سیفولوجسٹ ہے یا پریکٹیکلی میدان سیاست میں ہے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں، لیکن جو میں ماہرین سے سن رہا ہوں جی، اعداد و شمار، تو 80 سیٹیں ہیں یو پی میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یو پی میں 35 سیٹوں سے زیادہ بی جے پی نکال پائے، جو یو پی کی زمینی صورتحال اونلی 35 سیٹ بی جے پی؟ سے 40 تک، اس کے آگے مجھے جانے امکان کم نظر آتا ہے۔ اور بہار میں بنگال 40 سیٹ ہے لوک سبھا کی۔ بہار میں 40 سیٹیں، بہار میں کافی کم ہوگی بی جے پی۔ جو نتیش کمار کی صورتحال موجودہ ہے اس سے خود جے ڈی یو کے ووٹرز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الائنس کی طرف آ جائیں۔ تیجسوی نے بہت اچھی محنت کی ہے اور بہار کے عوام نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے۔ میں ابھی بہار میں ہو کر آیا ہوں، بہار میں بھی میرا خیال یہ ہے کہ کم سے کم آدھی سے زیادہ، یعنی شاید 30-35 سیٹیں وہاں پر الائنس کو ملیں اور باقی جو 15 سیٹیں ہیں شاید وہ بی جے پی کو ملیں۔ بنگال میں مہاراشٹر صورتحال میں، اچھا بنگال، جی بنگال میں صورتحال بہتر ہوتی اگر باقاعدہ ترنمول کانگریس الائنس میں شامل ہو جاتی، لیکن اپنی اپنی پارٹیوں کے مصلحت دیکھتے ہیں لیڈرز، ملک کی مصلحت تو نمبر 2 پر ہوتی ہے۔ پھر بھی میں ابھی 2-3 دن پہلے بنگال سے آیا ہوں، تو وہاں بھی جو لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دیا تو وہ یہی فیڈ بیک دیا کہ بی جے پی کی سیٹیں گھٹ رہی ہیں اور ترنمول کانگریس کی اور لیفٹ اور کانگریس کا جو کمبینیشن ہے اس کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں۔ مہاراشٹرا میں کیا رہے گا؟ وہاں پر رہتے بھی ہیں اور 48 سیٹیں ہیں مہاراشٹر میں۔ مہاراشٹر میں تو شاید زیادہ برا حال ہوگا، غالباً 18-19 سیٹیں بی جے پی کو مل پائیں۔ اچھا، مہاراشٹر کا۔ اور مدھیہ پردیش کا کیا ہوگا؟ راجستھان کا؟ مدھیہ پردیش میں شاید 29 سیٹیں ہیں۔ کانگریس کچھ آگے بڑھے، چند سیٹیں نکال لے، 5-6 سیٹیں کم ہو جائیں بی جے پی کی، اس کا امکان مجھے بتایا گیا ہے۔ کرناٹک کا کیا رہے گا؟ کرناٹک میں زیادہ بہتر حالت ہوگی الائنس کی اور بی جے پی کافی نقصان میں رہے گی۔ بالکل۔ تو بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، جنہوں نے 2024 کے لوک سبھا چناؤ اور اس پورے مدعے پر بات چیت کی، اور واضح لفظوں میں مولانا نے کہا کہ جو رجحانات ہے، جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں، خود مولانا کو جو فیڈ بیک ہے وہ یہی کہ اس مرتبہ یعنی 2024 میں بی جے پی کی واپسی کے امکانات نہیں ہیں، انڈیا الائنس کی سرکار بن رہی ہے۔ اب تک جو تجزیہ آ رہا ہے، 4 فیز کا چناؤ ہو چکا ہے، میجر سیٹوں پر الیکشن بھی ہو چکا ہے، 3 فیز کا چناؤ باقی رہ گیا ہے، تو اس میں بی جے پی کے گیسچر سے بھی لگ رہا ہے کہ اب بی جے پی شاید اپنے آپ کو وہ محسوس کر رہی ہے۔ ریزلٹس کیا ہوگا وہ 4 جون کو پتہ چلے گا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ مولانا، اپنے ٹائم نکالا اور بات چیت کی۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔